जय हिंद। कथा कथन के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं जनाब सादत हसन मंटो की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए। अगर हमसे कोई पूछे कि अगर आपको दुनिया के बेहतरीन शोरा के सामने उर्दू अदब से किसी शायर को रखना हो तो उस शायर का नाम क्या होगा, तो हम बिला झिझक कहेंगे मिर्जा गालिब। इसी तरह अगर कोई हमसे पूछे कि दुनिया के अजीम अफसाना निगारों के सामने आपको अगर उर्दू अदब से किसी अफसाना निगार को रखना हो तो आप किसे रखेंगे, तो हमारा जवाब होगा सादत हसन मंटो। वो इसलिए कि मिर्जा गालिब और सादत हसन मंटो दोनों की तख्लीकात में इंसानियत की धड़कनें जिंदा हैं, जावेद हैं। इंसान इंसानियत से लबालब है उनकी सारी तख्लीकात। मंटो ने बहुत लिखा है, लेकिन जुल्म ये है कि लोगों ने उनके बारे में या उनकी जो तख्लीकात है बहुत कम पढ़ी हैं। ज्यादातर लोगों ने 8-10 कहानियां पढ़कर, जिन पर मुकदमे चले थे, ये फैसला सुना दिया कि वो फहश निगार हैं, अश्लील लेखक हैं, उपसीन राइटर हैं। यहां तक कि मैंने दिल्ली की रेहड़ी पर उनकी किताब मंटो के अश्लील अफसानों के नाम से देखी, और जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद ठंडा गोश्त एक ही कहानी है जिसका नाम तकरीबन हर कोई जानता है। सादत हसन मंटो ने अफसाने लिखे, मज़ामीन लिखे, खाके लिखे, खुतूत लिखे, फिल्में लिखी। अब अफसाने लिखने की तकनीक जुदा है, फिल्म लिखने की तकनीक अलग है। 1931 में हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई थी। उसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। उस दौर में मंटो ने भी स्टूडियोज ज्वाइन किए, जिनमें खास रहे बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान। उन्होंने कई फिल्में लिखी, जैसे किसान कन्या, अपनी नगरिया, नौकर, चल चल रहे नौजवान, बेगम, झुमके, 8 डेज। 8 डेज में उन्होंने मुकालमे भी लिखे, कहानी भी लिखी, और उसमें एक किरदार भी अदा किया, अदाकारी भी की। फिल्मी सनत का वो दौर था जो आगाज था हिंदुस्तानी फिल्मों का। उस दौर में ना तो कोई स्कूल रहा होगा, ना कोई इंस्टीट्यूट रहा होगा जहां एक्टिंग सिखाई जाती हो या डायरेक्शन सिखाया जाता हो या ये सिखाया जाता हो कि फिल्मों के लिए लिखा कैसे जाता है। मैं पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूं कि मंटो वो चीनी शख्स थे जिन्होंने इस फन पर भी उबूर हासिल किया। और जनाब असलम परवेज साहब ने उनकी एक किताब खुतूत की मरतब की है, जिसका नाम है आपका सादत हसन मंटो। उसमें उनके ज्यादातर खुतूत जनाब अहमद नदीम कासमी के नाम है। फरवरी 1937 के खत में वो अहमद नदीम कासमी को लिख रहे हैं कि कासमी साहब, मैं चाहता हूं कि आप भी फिल्मी दुनिया में आए, फिल्मी कहानियां लिखें, लेकिन मैं आपको कुछ बातें समझा देना चाहता हूं कि इस अमर को पेश नजर रखिए कि अफसाने में अगर आप कह दें एक जुमला कि फजल बहुत जालिम था तो वो काफी होता है, लेकिन फिल्म में
ایک جملے سے بات نہیں بنتی. فضل کو ظالم ثابت کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم اس کے ظلم کا ایک انسیڈنٹ یا 2 انسیڈنٹ دکھانے ہوں گے. کہانی میں ایک گرپ ہو، پکڑ ہو، بہت سارے واقعات ہوں، مناظر ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس نئی تکنیک کو سمجھ گئے تھے، عبور حاصل کر لیا تھا، بلکہ اور لوگوں کو سمجھانے بھی لگے تھے. میں نے ان کی فلموں کے نام گنا دیے. اب میں آ رہا ہوں اس فلم پر جو 1954 میں ریلیز ہوئی تھی، 1954 میں، جس کا نام تھا مرزا غالب، اور اس میں مرزا غالب کا کردار ادا کیا تھا بھارت بھوشن نے. لیکن آج جب ہم مرزا غالب کا نام لیتے ہیں تو جو چہرہ سامنے آتا ہے وہ عظیم ہستی، بہترین اداکاروں میں سے ایک جناب نصیر الدین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں سعادت حسن منٹو کی سالگرہ کا جشن منانے کے لیے. اور مرزا غالب کو ایک بار پھر زندہ کر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے گلزار صاحب نے جو محنت کی تھی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے نصیب، آج گلزار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں ایک بار پھر لوٹ رہا ہوں کہ آج 11 مئی 2021 ہے. آج منٹو صاحب اپنی زندگی کے 110ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں. جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ منٹو صاحب اپنی زندگی کے 110ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں. وہ حیات ہیں، زندہ ہیں. انہوں نے خود کہا تھا اپنی زندگی میں کہ ہو سکتا ہے سعادت حسن مر جائے اور منٹو زندہ رہے، اور منٹو واقعی زندہ ہے. آج جب ہمارے چاروں طرف مذہبی نفرت کا زہر پھیلا ہوا ہے، لوگ ڈنکے کی چوٹ پر ایک دوسرے کے دھرم مذہب کو نیست و نابود کر دینے، فنا کر دینے، ختم کر دینے کی باتیں کرتے ہیں، تو ہوا میں کہیں سے ان کے افسانے سہائے کا ایک حصہ، ان کے افسانے سہائے کے ایک حصے کے الفاظ گونج اٹھتے ہیں اور ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، انسانیت زندہ رکھو. تو افسانہ سہائے سے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو سنا رہے ہیں جناب نصیر الدین شاہ صاحب. آداب، نمسکار سب سننے والوں کو. منٹو صاحب کے الفاظ: یہ مت کہو کہ 1,00,000 ہندو اور 1,00,000 مسلمان مرے ہیں، یہ کہو کہ 2,00,000 انسان مرے ہیں. اور یہ اتنی بڑی ٹریجڈی نہیں کہ 2,00,000 انسان مرے ہیں. ٹریجڈی اصل میں یہ ہے کہ مارنے اور مرنے والے کسی بھی کھاتے میں نہیں گئے. 1,00,000 ہندو مار کر مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہندو مذہب مر گیا، لیکن وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اسی طرح 1,00,000 مسلمان قتل کر کے ہندوؤں نے بغلیں بجائی ہوں گی کہ اسلام ختم ہو گیا، مگر حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ اسلام پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی. وہ لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جاتے ہیں. مذہب، دین، ایمان، دھرم، یقین، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم میں نہیں، روح میں ہوتا ہے. چھرے، چاقو اور گولی سے یہ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں منٹو کی صلاح مان لینی چاہیے اور انسانیت کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے. منٹو اردو کے عظیم افسانہ نگار ہیں. اردو افسانوں کی جو ایک خوبصورت سی عمارت ہے
وہ اس کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے. لیکن اردو کے یہ عظیم افسانہ نگار اکثر اپنے طالب علمی کے زمانے میں اردو کے پرچے میں فیل ہوا کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ تعلیمی نظام کا نقص ہے. خیر، جب اردو کی بات آتی ہے تو ہندی کا ذکر بھی کہیں آس پاس ہوتا ہی ہے. کتھا کتھن جو ہماری مہم ہے جس میں ہم ہندوستانی زبانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے پچھلے دنوں ایک لیکھ لکھا ہندی میں جس کا شیرشک تھا کہ وجود بچانا ہے تو ماتر بھاشائیں بچائیے. سوشل میڈیا پر ہمیں خوب ٹرول کیا گیا کہ آپ ایک طرف تو ماتر بھاشاؤں کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک ودیشی بھاشا کا شبد استعمال کر رہے ہیں، وجود، جو اردو کا لفظ ہے. اب میں کیسے سمجھاتا ہوں ان کو کہ اردو ودیشی زبان نہیں ہے. اردو ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی، یہیں جوان ہوئی، یہیں کی زبان ہے. خیر، اردو ہندی کی یہ بحث کافی پرانی ہے. ہم جب سعادت حسن منٹو صاحب کے مضامین پر نظر دوڑا رہے تھے تب ہمیں ایک مضمون نظر آیا جس کا عنوان ہے ہندی اور اردو. ہم نے سوچا وہ آپ کو سنا دیں کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لڑائی، یہ بحث و مباحثہ آج کا نہیں ہے، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو سنیے سعادت حسن منٹو کا مضمون، ہندی اور اردو. ہندی اور اردو کا جھگڑا ایک زمانے سے جاری ہے. مولوی عبدالحق صاحب، ڈاکٹر تارا چند جی اور مہاتما گاندھی اس جھگڑے کو سمجھتے ہیں، لیکن میری سمجھ سے ہی ابھی تک بالا تر ہے. کوشش کے باوجود اس کا مطلب میرے ذہن میں نہیں آیا. ہندی کے حق میں ہندو کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ مسلمان اردو کے تحفظ کے لیے کیوں بے قرار ہیں؟ زبان بنائی نہیں جاتی، خود بنتی ہے، اور نہ انسانی کوششیں کسی زبان کو فنا کر سکتی ہیں. میں نے اس تازہ اور گرما گرم موضوع پر کچھ لکھنا چاہا تو ذیل کا مکالمہ تیار ہو گیا، یعنی کہ نیچے لکھا ہوا سواد ہے یہ تیار ہو گیا. اب یہ سواد جو انہوں نے لکھا ہے وہ منشی نارائن پرساد اور مرزا محمد اقبال کے درمیان ہے. تو سناتے وقت میں منشی نارائن پرساد اور ولبھ مرزا محمد اقبال ہے. تو سنیے یہ مکالمہ. اقبال صاحب، یہ سوڈا آپ پیئیں گے؟ جی ہاں، میں پیوں گا. آپ لیمن کیوں نہیں پیتے؟ یوں ہی مجھے سوڈا اچھا معلوم ہوتا ہے. ہمارے گھر میں سب سوڈا ہی پیتے ہیں. تو گویا آپ کو لیمن سے نفرت ہے. نہیں تو نفرت کیوں ہونے لگی منشی نارائن پرساد؟ گھر میں چونکہ سب یہی پیتے ہیں اس لیے عادت سی پڑ گئی ہے. کوئی خاص بات نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لیمن سوڈے کے مقابلے میں زیادہ مزیدار ہے. اسی لیے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میٹھی چیز چھوڑ کر آپ کھاری چیز کیوں پسند کرتے ہیں. لیمن میں نہ صرف یہ کہ مٹھاس گھلی ہوتی ہے بلکہ خوشبو بھی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، پر کیا؟ کچھ نہیں، میں یہ کہنے والا تھا کہ میں سوڈا ہی پیوں گا. پھر وہی جہالت. کوئی سمجھے گا میں آپ کو زہر پینے پر مجبور کر رہا ہوں. ارے بھائی، لیمن اور سوڈے میں فرق ہی کیا ہے؟ ایک ہی کارخانے میں یہ دونوں بوتلیں تیار ہوئی، ایک ہی مشین نے ان کے تو پانی بند کیا. لیمن سے مٹھاس اور خوشبو نکال دیجیے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ سوڈا، کھارا پانی. تو پھر اس کے پینے میں حرج ہی کیا ہے؟
कोई हर्ज नहीं। तो पियो। तुम क्या पियोगे? मैं दूसरी बोतल मंगवा लूंगा। दूसरी बोतल क्यों मंगवाओगे? सोडा पीने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। तो लो, पियो ये सोडा। तुम क्या पियोगे? मैं दूसरी बोतल मंगवा लूंगा। दूसरी बोतल क्यों मंगवाओगे? लेमन पीने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। और सोडा पीने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। बात यह है कि सोडा जरा अच्छा रहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लेमन जरा अच्छा रहता है। ऐसा ही होगा, पर मैं तो अपने बड़ों से सुनता आया हूं कि सोडा अच्छा होता है। अब इसका क्या होगा? मैं भी अपने बड़ों से यही सुनता आया हूं कि लेमन अच्छा होता है। आपकी अपनी राय क्या है? आपकी अपनी राय क्या है? मेरी राय मेरी राय मेरी राय तो यही है कि, लेकिन आप अपनी राय क्यों नहीं बताते? मेरी राय मेरी राय मेरी राय तो यही है कि, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार पहले क्यों करूं? यूं राय का इजहार ना हो सकेगा। अब ऐसा कीजिए कि अपने ग्लास पर कोई ढकना रख दीजिए, मैं भी अपना ग्लास ढक देता हूं। ये काम कर लें तो फिर आराम से बैठकर फैसला करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बोतलें खुल चुकी हैं, अब हमें पीना ही पड़ेंगी। चलिए जल्दी फैसला कीजिए। ऐसा ना हो कि इनकी सारी गैस निकल जाए। इनकी सारी जान तो गैस में ही होती है। मैं मानता हूं, और इतना आप भी तस्लीम करते हैं कि लेमन और सोडे में कुछ फर्क नहीं। ये मैंने कब कहा था कि लेमन और सोडे में कुछ फर्क नहीं? बहुत फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क है। एक में मिठास है, खुशबू है, खटास है। तीन चीजें सोडे से ज्यादा है। सोडे में तो सिर्फ गैस ही गैस है, और वो भी इतनी तेज के नाक में घुस जाती है। इसके मुकाबले में लेमन कितना मजेदार है। एक बोतल पियो, तबीयत घंटों पर शाश रहती है। सोडा तो आमतौर पर बीमार पीते हैं। और आपने अभी अभी तस्लीम भी किया है कि लेमन सोडे के मुकाबले में ज्यादा मजेदार होता है। ठीक है, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि सोडे के मुकाबले में लेमन अच्छा होता है। मजेदार के माने ये नहीं कि वो मुफीद हो गया, फायदेमंद हो गया। अचार बड़ा मजेदार होता है, मगर उसके नुकसान आपको अच्छी तरह मालूम है। किसी चीज में खटास या खुशबू का होना यह जाहिर नहीं करता कि वो बहुत अच्छी है। आप किसी डॉक्टर से दरियाफ्त फरमाएं तो आपको मालूम हो कि लेमन मैदे के लिए कितना नुकसानदेह है। सोडा अलबत्ता चीज हुई ना, हाँ, यानी इससे हाजमे में मदद मिलती है। देखिए, इसका फैसला यूं हो सकता है कि लेमन और सोडा दोनों मिक्स कर लिया जाए। मुझे कोई एतराज नहीं। तो इस खाली ग्लास में आधा सोडा डाल दीजिए। आप ही आधा लेमन डाल दें, मैं बाद में सोडा डाल दूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप सोडा क्यों नहीं डालते? मैं सोडा लेमन मिक्स पीना चाहता हूं। और मैं लेमन सोडा मिक्स पीना चाहता हूं। अब हिंदी और उर्दू में लेमन कौन है, सोडा कौन है, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर दोनों को मिक्स कर लिया जाए तो मजा दोबाला हो जाता है। कंप्यूटर हमारी जिंदगी में 20वीं सदी के आखिर में आया, और 21वीं सदी के आगाज में गूगल की वजह से इंटरनेट आम इंसान तक पहुंच गया। आम इंसानों तक इंटरनेट के पहुंचने की वजह से एक नया मीडिया तैयार हुआ, जिसे सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म है जिसे ट्विटर कहते हैं। ट्विटर पर आपको अपनी बात 140 कैरेक्टर में कहने की इजाजत है। हमारी नई नस्ल भी काफी क्रिएटिव है। उन्होंने 140 कैरेक्टर में मुकम्मल कहानी कहने का फन इजाद करने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए, और उन्होंने इसे टेरिबली टाइनी टेल्स का नाम दिया।
اور یہ ٹیریبلی ٹائنی ٹیلز کافی مقبول ہیں, لوکپریہ ہیں, پاپولر ہیں. میں ولبھ سے گزارش کروں گا کہ وہ ان ٹیریبلی ٹائنی ٹیلز میں سے ایک کہانی آپ کو سنائیں, مثال کے طور پر. Last day. But the mall's fire exit was still smiling. It had lent its steps to every secret kiss in town. لیکن لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ اس فن کی بنیاد بھی آج سے تقریباً 75-80 سال پہلے سعادت حسن منٹو نے ہی رکھی تھی, جب انہوں نے اپنی وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی جسے انہوں نے لطائف فسادات کا نام دیا تھا, یعنی دنگوں کے چٹکلے. اگر آپ ان کہانیوں کو ڈھونڈنے جائیں تو انٹرنیٹ پہ آپ کو یہ سیاہ حاشیے کے نام سے ملیں گی, کیونکہ یہ شائع سیاہ حاشیے کے نام سے ہوئی تھی. سیاہ حاشیے کا مطلب ہوتا ہے بلیک بارڈر, اور بلیک بارڈر عام طور پر کسی کی موت کی خبر کے آس پاس لگایا جاتا ہے. یہ کہانیاں انہوں نے لطائف فسادات کے نام سے تو لکھی, لیکن میرے خیال میں یہ کہانیاں فسادات کے بارے میں نہیں تھی, یہ کہانیاں انسانوں کے بارے میں تھی. انسان جو طوائف بھی ہے, تماش بین بھی ہے, انسان جو ظالم بھی ہے, مظلوم بھی ہے, انسان جو قاتل بھی ہے, مقتول بھی ہے. ان کی کچھ کہانیاں اتنی چھوٹی یعنی اتنی ٹائنی ہیں کہ وہ 140 کیریکٹر کیا, اس کے لیے وہ صرف 70 کیریکٹر استعمال کرتے ہیں. تو ہم آپ کو سنا رہے ہیں سعادت حسن منٹو کی کچھ ٹیریبلی ٹائنی ٹیلز, جنہیں اب اردو میں جو صنف ہم نے استعمال کرنی شروع کی ہے اسے ہم افسانچے کہتے ہیں. بہت چھوٹے جب افسانے ہوتے ہیں تو وہ افسانچے کہلاتے ہیں آج کل. تو اس کی بنیاد بھی منٹو صاحب نے یہ رکھی تھی. آپ کو پہلا افسانچہ سنا رہی ہیں مادھوی اور ولبھ, اور اس کا عنوان ہے سوری. چھری پیٹ چاک کرتی ہوئی ناف کے نیچے تک چلی گئی. ازار بند کٹ گیا, پجامہ پیٹ کے نیچے چلا گیا. چھری مارنے والے کے منہ سے دفتن کلمہ تاسف نکلا, اوہ مسٹیک ہو گیا. کس قدر معصوم ہے انسان. اگر اپنا کوئی ہم مذہب قتل ہو جائے تو اسے افسوس بھی ہوتا ہے. دوسرا افسانچہ ہے رعایت. میری آنکھوں کے سامنے میری جوان بیٹی کو مت مارو. چلو اس کی بات مان لو, کپڑے اتار کر ہانک دو ایک طرف. کیا رعایت ہے بزرگ کے لیے کہ بیٹی کو سامنے قتل مت کرو, کپڑے اتار کر جانور کی طرح ہانک دو ایک طرف. تیسرا افسانچہ, تیسری ٹیریبلی ٹائنی ٹیل ہے آرام کی ضرورت. دیکھو بھائی دیکھو, یہ زندہ ہے, جان باقی ہے. رہنے دو یار, میں تھک گیا ہوں. اگلی چھوٹی سی کہانی ہے, اس کا عنوان ہے الہانہ. دیکھو یار, تم نے بلیک مارکیٹ کے دام بھی لیے اور ایسا ردی پیٹرول دیا کہ ایک دکان بھی نہ چلی. یہ تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں, بلیک مارکیٹ کا دام بھی لے جا رہے ہیں,
اور ایسی آکسیجن دی جا رہی ہے جس سے جان بھی نہ بچے. اگلی کہانی ہے جیلی. یس, وہی جیم اور جیلی والی جیلی سنا رہی ہیں مادھوی. صبح 6 بجے پیٹرول پمپ کے پاس ہاتھ گاڑی میں برف بیچنے والے کے چورا گھونپا گیا. 7 بجے تک اس کی لاش سڑک پر پڑی رہی اور اس پر برف پانی بند بند کر گرتی رہی. 7:15 بجے پولیس لاش اٹھا کر لے گئی. برف اور خون وہیں سڑک پر پڑے رہے. ایک تانگا پاس سے گزرا. بچے نے سڑک پر جھل ملاتے خون کے جمے ہوئے چمکیلے لوتھڑے کی طرف دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا. اپنی ماں کا بازو کھینچ کر بچے نے انگلی سے خون کے لوتھڑے کی طرف اشارہ کیا. دیکھو چیلی. کیا ستم ظریفی ہے, انسان کے بچے کے منہ میں خون کے لوتھڑے کو دیکھ کر بھی پانی بھر آتا ہے. اگلا افسانچہ ہے گھاٹے کا سودا. 2 دوستوں نے مل کر 10-20 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چنی اور 42 روپے دے کر اسے خرید لیا. رات گزار کر ایک دوست نے اس لڑکی سے پوچھا, تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے اپنا نام بتایا تو وہ پھرنا گیا. ہم سے تو کہا گیا تھا کہ تم دوسرے مذہب کی ہو. لڑکی نے جواب دیا, اس نے جھوٹ بولا تھا. یہ سن کر وہ دوڑا دوڑا اپنے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا, اس حرامزادے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ہماری ہی مذہب کی لڑکی ہمیں تھما دی, چلو واپس کرائے. خریدی ہوئی لڑکی بھی اپنے مذہب کی نہیں ہونی چاہیے. کیسی معصومیت ہے. آخری افسانچہ ہے کرامات, میریکل, چمتکار. تو سنیے کرامات ولبھ سے. لوٹا ہوا مال برآمد کرنے کے لیے پولیس نے چھاپے مارنے شروع کیے. لوگ ڈر کے مارے لوٹا ہوا مال رات کے اندھیرے میں باہر پھینکنے لگے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا مال بھی موقع پا کر اپنے سے علیحدہ کر دیا تاکہ قانونی گرفت سے بچے رہے. ایک آدمی کو بہت دقت پیش آئی. اس کے پاس شکر کی 2 بوریاں تھیں جو اس نے پنساری کی دکان سے لوٹی تھی. ایک تو وہ جوں کی توں رات کے اندھیرے میں پاس والے کنویں میں پھینک آیا تھا, لیکن جب دوسری اٹھا کر اس میں ڈالنے لگا تو خود بھی ساتھ چلا گیا. شور سن کر لوگ اکٹھا ہو گئے, کنویں میں رسیاں ڈالی گئی, 2 جوان نیچے اترے اور اس آدمی کو باہر نکال لیا, لیکن چند گھنٹوں بعد وہ مر گیا. دوسرے دن جب لوگوں نے پینے کے لیے کنویں میں سے پانی نکالا تو وہ میٹھا تھا. اسی رات اس آدمی کی قبر پر دیے جل رہے تھے. کیا لوگ یوں ہی صوفی سنت بنتے ہیں, یوں ہی درگاہیں مزار وجود میں آتے ہیں؟ نہیں معلوم مجھے. خیر آگے بڑھتے ہیں. منٹو نے بہت لکھا, افسانے لکھے, خطوط لکھے, خاکے لکھے, مضامین لکھے. 1935-36 کے آس پاس ریڈیو, آل انڈیا ریڈیو سے براڈ کاسٹ شروع ہوا. اب یہ دیکھیے, افسانہ لکھنا ایک الگ تکنیک ہے, فلم لکھنا ایک الگ تکنیک ہے, اور ریڈیو کے لیے لکھنا ایک مختلف تکنیک ہے. اب یہ بھی تکنیک نئی تھی. منٹو نے اس پر بھی عبور حاصل کیا اور تقریباً 100 سے زیادہ ریڈیو پلے لکھے. اپیندر ناتھ اشک اپنے ایک مضمون میں کہتے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو میں ریڈیو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کرشن چندر تھے, اور منٹو کو جس روز ڈرامہ لکھنا ہوتا تھا
وہ اپنا اردو ٹائپ رائٹر لے کر آ جاتا تھا اور یا تو کرشن چندر سے یا پھر اور لوگوں سے کہتا تھا ہاں کہیے آج کس موضوع پر ڈرامہ لکھنا ہے, اور لوگ ایک لفظ میں دو لفظ میں کچھ الفاظ میں کوئی نہ کوئی موضوع سجھا دیتے, اور وہ اس موضوع پر شام ہوتے ہوتے افسانہ لکھ کر کرشن چندر کو دے جاتے. منٹو نے بہت لکھا. انہوں نے سعادت حسن منٹو کے علاوہ فرضی ناموں سے بھی لکھا, جیسے آدم, مفکر, کامریڈ, وٹنم. وٹنم دراصل اگر آپ اردو میں منٹو کے جو حروف ہیں ان کو الٹا کر دیں تو وہ وٹنم بن جاتا ہے. اور ایک اور نام خواجہ ظہیر الدین. جناب اسلم پرویز کی کتاب جس میں وہ خطوط ہیں, اسی خطوط میں ایک بار پھر جولائی 1937 میں وہ احمد ندیم قاسمی کو لکھ رہے ہیں کہ قاسمی صاحب پنگھٹ پر ان کے ریڈیو پلے کا عنوان تھا, پنگھٹ پر 23 جولائی کو بامبے سے براڈ کاسٹ ہوگا اور یہ خواجہ ظہیر الدین کے نام سے نشر ہوگا. تو یہاں ثبوت ہے کہ انہوں نے الگ ناموں سے بھی لکھا, فرضی ناموں سے بھی لکھا. اب منٹو کے بارے میں اردو کے ہر عظیم افسانہ نگار, ہر عظیم شاعر نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. ہم آپ کو اس وقت دو افسانہ نگاروں کے تاثرات سنانا چاہتے ہیں جو ان کے خاکے سے ہم نے لیے ہیں. کچھ سطریں ہیں یہ. کرشن چندر کہتے ہیں کہ منٹو نے زندگی کے مشاہدے میں یعنی آبزرویشن میں اپنے آپ کو مومی شمع کی طرح پگھلا دیا. وہ اردو ادب کا واحد یعنی ایک ماتر شنکر ہے جس نے سارا زہر گھول کر خود پیا اور پھر کھول کر اس کے ذائقے اور رنگ بیان کیے. عصمت چغتائی کہتی ہیں کہ منٹو کو گھورے پر پھینکی ہوئی غلاظت میں سے موتی چن کر لانے کا شوق تھا. یہ منٹو کا میدان ہے. اسے گھورا کوریدنے کا بہت شوق ہے کیونکہ اسے دنیا سنوارنے والوں پر کوئی بھروسہ نہیں. لیکن منٹو خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ آپ پائیں گے اس اسپیچ میں, اس تقریر میں جو انہوں نے 1944 میں جوگیشوری کالج میں کی تھی بمبئی کے. اور یہ تقریر بعد میں ادب جدید کے نام سے رسالوں میں شائع بھی ہوئی. اس تقریر پر بھی منٹو پر مقدمہ دائر ہوا تھا کیونکہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ملکہ عالیہ کی فوج کی توہین کی ہے. تو 1944 کی ان کی یہ تقریر, ان کی یہ اسپیچ آپ کو سنا رہے ہیں جناب نصیر الدین شاہ صاحب, ادب جدید. میرے مضمون کا عنوان ادب جدید ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ میں اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتا, لیکن یہ زمانہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اسی چیز کے متعلق باتیں ہوتی ہیں جن کا مطلب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. پچھلے دنوں گاندھی جی نے آغا خان کے محل میں مرن برت رکھا. جب لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں تو ایک نارنگی پیدا کر دی گئی. یہ نارنگی بھی کچھ دنوں بعد ناقابل فہم ہو گئی. بعض آدمیوں نے کہا نہیں یہ نارنگی نہیں موسمبی تھی, بعض نے کہا نہیں موسمبی نارنگی نہیں ہرگز نہیں مالٹا تھا, اور جناب بات بڑھتی گئی. چنانچہ اس پھل کی ساری ذاتیں گنوا دی گئیں.
नारंगी, संतरा, मौसम्बी, माल्टा, स्वीट लाइम, खट्टा नींबू, मीठा नींबू वगैरह वगैरह। फिर डॉक्टरों ने इनमें से हर एक की विटामिन्स गिनवाई, ग़िज़ाइयत यानी डाइट को कैलोरीज में तकसीम किया गया। एक बरस में 85 बरस के बुढ़े को कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है, इस बात पर बहस की गई। और साहब, गांधी जी की ये नारंगी या मौसम्बी या जो कुछ भी थी, सादत हसन मंटो। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। माफ कीजिएगा। एक बरस में, और फिर डॉक्टरों ने विटामिन्स गिनवाई, ग़िज़ाइयत को कैलोरीज में तकसीम किया गया। एक बरस में 85 बरस के बुढ़े को कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है, इस बात पर बहस हो गई। और साहब, गांधी जी की ये नारंगी या मौसम्बी जो कुछ भी ये थी, वो सादत हसन मंटो बन गई। ये मेरा नाम है, लेकिन बाज लोग अदब जदीद यानी कि मॉडर्न लिटरेचर यानी कि नए अदब यानी कि तरक्की पसंद अदब, रेडिकल लिटरेचर को सादत हसन मंटो भी कहते हैं। और जिन्हें सिन्फ करख्त पसंद नहीं, वो इसे इस्मत चुगताई भी कह लेते हैं। जिस तरह मैं यानी सादत हसन मंटो अपने आप को नहीं समझता, उसी तरह अदब जदीद भी मेरी फहम से बालातर है। और जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, उन लोगों की समझ से भी ऊंचा है जो उसे समझने की कोशिश करते रहते हैं। इस अदब को, जिसके कई नाम हैं, और नाम देने के लिए फुहश निगारी, ऑब्सीन राइटिंग और मजदूर परस्ती, वर्शिप ऑफ द वर्किंग क्लास से भी मंसूब किया गया है। मैं चीजों के नाम रखने को बुरा नहीं समझता। मेरा अपना नाम, सर फिर म्यूट हो गया तो ये खुदा मालूम क्यों हो रहा है। एंड आई एम हियरिंग सम वॉइसेस इन बिटवीन, सो विल द लिसनर्स काइंडली म्यूट माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच। और मैं जिसे म्यूट नहीं होना चाहिए वो मैं म्यूट होता जा रहा हूँ। किरण सिंह साहब, आप तो माइक म्यूट कर लीजिए। या किरण सिंह जी जो है ना, यहाँ पे उनका माइक ऑन है, प्लीज वो म्यूट कर दें। आप प्लीज म्यूट किरण कीजिए सिंह किरण जी सिंह साहब। प्लीज। थैंक यू। तो मैं फिर से ये पैराग्राफ दोहरा देता हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं चीजों के नाम रखने को बुरा नहीं समझता। मेरा अपना नाम अगर ना होता तो वो गालियां किसे दी जाती जो अब तक मैं हजारों लाखों की तादाद में अपने नक्कादों से वसूल करता हूँ। नाम हो तो गालियां और शाबाशियां देने और लेने में बहुत सहूलियत पैदा हो जाती है, लेकिन अगर एक ही चीज के बहुत से नाम हो तो उलझाव पैदा होना जरूरी है। और सबसे बड़ा उलझाव इस अदब जदीद के बारे में पैदा हुआ है, हालांकि होना नहीं चाहिए था। अदब या तो अदब है या अदब नहीं है। इंसान या तो इंसान है या इंसान नहीं है, गधा है, मकान है, मेज है या कोई और चीज है। ये भी कहा जाता है कि सादत हसन मंटो तरक्की पसंद इंसान है। ये क्या बेहूदगी है। सादत हसन मंटो इंसान है और हर इंसान को तरक्की पसंद होना चाहिए। मुझे तरक्की पसंद कह के लोग मेरी सिफत बयान नहीं करते, बल्कि अपने बारे में दलील देते हैं कि वो तरक्की पसंद नहीं है, वो तरक्की नहीं चाहते। मैं जिंदगी के हर शोबे में तरक्की का ख्वाहिशमंद हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब तरक्की करें। आज आप तालिबे इल्म हैं, तरक्की करते करते आप भी आइडियल तक पहुंच पाएं। हर जमाने में करीब करीब हर आदमी गुजरी हुई नस्ल के मुकाबले में अपने आप को ज्यादा ज़हीन, तबाह, ओरिजिनल और तरक्की पसंद समझता है। यही हाल अदब का भी है। मार्केट में चले जाइए, आज से 10-20 बरस पहले के लिखने वालों की किताबें स्टॉलों पर बहुत कम दिखाई देंगी। कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो की किताबें एम असलम, तीरथ राम फिरोजपुरी, सैयद इम्तियाज अली ताज और आबिद अली आबिद के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी जाती हैं, इसलिए कि कृष्णचंद्र और उसके हम असर नौजवानों ने जिंदगी के नए तजुर्बे बयान किए हैं। आज से 20-25 बरस पहले मुल्क की सियासी और मजलिसी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये बात आज के बारे में भी कही जा सकती है। और ये इख्तिलाफ ही अदब में मुख्तलिफ रंग पैदा करता है। पिछले जमाने में लोग आराम पसंद थे, ऐश परस्त थे। उस जमाने के अदब में आपको बहुत सी दिमागी अय्याशियां नजर आ सकती हैं,
وہ غنودگی بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں، نشہ سا جو اس زمانے کے ادیبوں پر طاری تھا۔ اس عہد کا قصہ نویس جنوں اور پریوں کی داستانیں لکھ کر نام پیدا کرتا تھا، آج کا افسانہ نویس ان مردوں اور عورتوں کی کہانیاں لکھتا ہے جو جنوں اور پریوں سے کہیں زیادہ دلچسپ ہیں۔ اس دور کا ادیب مطمئن انسان تھا، سیٹسفائیڈ۔ آج کا ادیب اپنے ماحول، اپنے نظام، اپنی معاشرت، اپنے ادب، حتیٰ کہ اپنے آپ سے غیر مطمئن ہے، ڈس سیٹسفائیڈ۔ اس کی اس بے اطمینانی کو لوگوں نے غلط نام دے دیے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان ادیبوں کے اعصاب پر عورت سوار ہے۔ بھئی سچ تو یہ ہے کہ حبوط آدم سے لے کر آج تک ہر مرد کے اعصاب پر عورت سوار رہی ہے، اور کیوں نہ رہے؟ مرد کے اعصاب پر کیا ہاتھی گھوڑوں کو سوار رہنا چاہیے؟ بھئی جب کبوتر کبوتریوں کو دیکھ کر اٹھتے ہیں تو مرد عورت کو دیکھ کر ایک افسانہ یا ایک غزل کیوں نہ لکھیں؟ عورتیں کبوتریوں سے تو کہیں زیادہ دلچسپ، خوبصورت اور فکر خیز ہیں۔ کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ زمانے کی کروٹوں کے ساتھ ادب بھی کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ آج اس نے جو کروٹ بدلی ہے اس کے خلاف اخباروں میں مضمون لکھنا یا مجلسوں میں زہر اگلنا بالکل بیکار ہے۔ وہ لوگ جو ادب جدید کو، ترقی پسند ادب کو، فحش ادب، جو بھی کچھ اسے یہ کہتے ہیں، جسے اس کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں، تو صحیح راستہ یہ ہے کہ ان حالات کا خاتمہ کیا جائے جو اس ادب کے محرک ہیں۔ جب تک عورتوں اور مردوں کے جذبات کے درمیان ایک موٹی دیوار حائل رہے گی، عصمت چغتائی اس کے چونے کو اپنے تیز ناخنوں سے کریدتی رہے گی۔ جب تک کشمیر کے حسین دیہاتوں کے شہروں میں شہر کی گندگی پھیلی رہے گی، غریب کرشن چندر ہولے ہولے روتا رہے گا۔ جب تک انسانوں میں اور خاص طور پہ مجھ میں کمزوریاں موجود ہیں تو میں انہیں خوردبین سے دیکھ دیکھ کر باہر نکالتا اور دوسروں کو دکھاتا رہوں گا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں تم جو لکھتے ہو بےہودگی ہے، خرافات ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل درست، کیونکہ میں بےہودگی اور خرافات کے بارے میں ہی تو لکھتا ہوں۔ میرے پڑوس میں اگر کوئی عورت ہر روز خاوند سے مار کھاتی ہے اور پھر اس کے جوتے صاف کرتی ہے تو میرے دل میں اس کے لیے ذرہ برابر ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب میرے پڑوس میں کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑ کر خودکشی کی دھمکی دے کر سنیما دیکھنے چلی جاتی ہے اور میں خاوند کو 2 گھنٹے تک سخت پریشانی کی حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان دونوں سے ایک عجیب و غریب قسم کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو جائے تو میں اسے زکام کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا، مگر وہ لڑکا میری توجہ کو ضرور کھینچے گا جو ظاہر کرے کہ اس پر سینکڑوں لڑکیاں جان دیتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ محبت کا اتنا ہی بھوکا ہے جتنا بنگال کا فاقہ زدہ باشندہ بھوکا انسان۔ اس بظاہر کامیاب عاشق کی باتوں میں جو ٹریجڈی سسکیاں بھرتی ہے، اسے میں اپنے دل کے کانوں سے سنوں گا اور دوسروں کو سناؤں گا۔ چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو آرام سے سو جاتی ہے میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں بن سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک ٹکیائی رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سوتے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ اس کی غلاظت، اس کی بیماریاں، اس کا چڑچڑاپن، اس کی گالیاں، یہ سب مجھے بھاتی ہیں۔ میں ان کے متعلق لکھتا ہوں اور گھریلو عورتوں کی شست کلامیاں، ان کی صحت اور ان کی نفاست پسندی کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نئے لکھنے والوں نے عورت اور مرد کے جنسی تعلقات یعنی سیکشول ریلیشنز کو اپنا موضوع بنا لیا ہے۔ میں سب کی طرف سے جواب نہیں دے سکتا، اپنے متعلق اتنا کہوں گا کہ یہ موضوع مجھے پسند ہے۔ کیوں ہے؟ بس ہے۔ سمجھ لیجئے کہ مجھ میں اگر کوئی پرورژن ہے
اور آپ عقل مند ہیں، چیزوں کے عواقب عواتق پروز اینڈ کونز اچھی طرح سے جانچ سکتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ بیماری مجھے کیوں لگی ہے۔ زمانے کے جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں، میری تحریر میں کوئی نقص نہیں۔ جس نقص کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ میں ہنگامہ پسند نہیں، میں لوگوں کے جذبات و خیالات میں ہیجان پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔ میں انہیں کپڑے پہنانے کی بھی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ لوگ مجھے سیاہ قلم کہتے ہیں، لیکن میں تخت سیاہ پر کالی چوک سے نہیں لکھتا، سفید چوک استعمال کرتا ہوں تاکہ تخت سیاہ کی سیاہی اور زیادہ نمایاں ہو جائے۔ یہ میرا خاص طرز، میرا خاص انداز ہے، جس سے لوگ فحش، نگاری، ترقی پسندی، خدا معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ لعنت ہو سعادت حسن منٹو پر، کمبخت کو گالی بھی سلیقے سے نہیں دی جاتی۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو گھر والے سب بیزار تھے، چنانچہ کہتے تھے بھائی کوئی نوکری تلاش کرو، کب تک بیکار پڑے افسانے لکھتے رہو گے۔ 8-10 برس پہلے تک افسانہ نگاری بیکاری کا دوسرا نام تھا، آج اسے ادب جدید کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن نے کافی ترقی کر لی ہے۔ وہ وقت بھی آ ہی جائے گا جب اس جدید ادب کا صحیح مطلب واضح ہو جائے گا۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کا ذکر کر رہے ہیں، 1939 میں شروع ہوئی، ادب جدید پر ایک نئے زاویے سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ساری دنیا جنگ کے شعلوں میں لپٹی ہے، ہر روز ہزاروں انسانوں کا خون مٹی میں مل رہا ہے، دوسرے اجناس کی طرح انسانوں کے گوشت پوشت کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ساری دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، تو یہ نئے لکھنے والے کیوں خاموش ہیں؟ ان کے قلم صرف جنسیات کی روشنائی میں ہی ڈوبتے ہیں؟ میں پھر دوسروں کی طرف سے جواب نہیں دوں گا، میں اپنے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا نقشہ واقعی بدل رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کے متعلق کچھ لکھا تو میرا بھی حلیہ بدل جائے گا۔ ڈرپوک آدمی ہوں، جیل سے بہت ڈر لگتا ہے۔ منٹو صاحب کی اس بات کی گہرائی سمجھنے کے لیے ذرا یاد کیجئے ان سب انٹلیکچوئلز کو، ایکٹیوسٹس کو، ایجوکیشنسٹس کو، جرنلسٹس کو، جنہیں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی حکومت نے سال بھر سے زیادہ قید کر رکھا ہے، صرف غریبوں کے حق کے لیے لڑنے اور سچ بولنے کے الزام میں۔ زندگی سے مجھے پیار ہے، حرکت کا دل دادا ہوں، چلتے پھرتے سینے میں گولی کھا سکتا ہوں، لیکن جیل میں کھٹمل کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ یہاں اس پلیٹ فارم پر آپ سب سے مار کھا لوں گا اور اف تک نہیں کروں گا، لیکن ہندو مسلم فساد میں اگر کوئی میرا سر پھوڑ دے تو میرے خون کی ہر بوند روتی رہے گی۔ اوچھے زخم اور بھدے گھاؤ مجھے پسند نہیں۔ جنگ کے بارے میں کچھ لکھوں اور دل میں پستول دیکھنے اور اسے چھونے کی حسرت دبائے کسی تنگ و تاریک کوٹری میں مر جاؤں، ایسی موت سے تو یہی بہتر ہے کہ لکھنا وکھنا چھوڑ کر ڈیری فارم کھول دوں اور پانی ملا دودھ بیچنا شروع کر دوں۔ گولے اور ٹورپیڈو تو ایک طرف رہے، میں نے آج تک ہوائی بندوق بھی نہیں چلائی ہے، میں توپوں اور ٹینکوں کے بارے میں کیا لکھوں گا؟ میں اس جنگ کے بارے میں کچھ نہیں لکھوں گا، لیکن جب میرے ہاتھ میں پستول ہوگی اور دل میں دھڑکا نہیں رہے گا تو میں اسے لہراتا ہوا باہر نکل آؤں گا اور اپنے اصلی دشمن کو پہچان کر یا تو ساری گولیاں اس کے سینے میں خالی کر دوں گا یا خود چھلنی ہو جاؤں گا۔ میری اس موت پر اگر میرا کوئی نقاد کہے کہ پاگل تھا تو میری روح ان لفظوں کو ہی سب سے بڑا تمغہ سمجھ کر اٹھا لے گی اور اپنے سینے پر آویزاں کر لے گی۔
شکریہ. بہت خوب نصیر صاحب, آپ نے منٹو کے ہر لفظ کو جان دے دی. اب ہم لوگ آج کے جشن کے اختتام پر ہیں, اور اس جشن کا اختتام میں کر رہا ہوں آپ کو ان کے ایک افسانے 5 دن کا ایک حصہ سنا کر. 2 منٹ کا حصہ ہے, سن لیجیے. 5 دن. جموں توی کے راستے کشمیر جائیے تو قد کے آگے ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں بٹوت آتا ہے. بڑی پرفضا جگہ ہے. یہاں دق یعنی ٹی بی کے مریضوں کے لیے ایک چھوٹا سا سینیٹوریم ہے. یوں تو آج سے 8-9 برس پہلے بٹوت میں پورے 3 مہینے گزار چکا ہوں, اور اس صحت افزا مقام سے میری جوانی کا ایک ناپختہ رومان بھی وابستہ ہے. مگر اس کہانی سے میری کسی بھی کمزوری کا تعلق نہیں. 6-7 مہینے ہوئے مجھے بٹوت میں اپنے ایک دوست کی بیوی کو دیکھنے کے لیے جانا پڑا, جو وہاں سینیٹوریم میں زندگی کے آخری سانس لے رہی تھی. میرے وہاں پہنچتے ہی ایک مریض چل بسا, اور بیچاری پدما کے سانس جو پہلے اکھڑے ہوئے تھے اور بھی غیر یقینی ہو گئے. میں نہیں کہہ سکتا وجہ کیا تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ محض اتفاق تھا کہ 4 روز کے اندر اندر اس چھوٹے سے سینیٹوریم میں 3 مریض اوپر تلے مر گئے. جو ہی کوئی بستر خالی ہوتا یا تیمارداری کرتے کرتے تھکے ہوئے انسانوں کی تھکی ہوئی چیخ پکار سنائی دیتی, سارے سینیٹوریم پر ایک عجیب قسم کی خاکستری اداسی چھا جاتی, اور مریض جو امید کے پتلے دھاگے کے ساتھ چمٹے ہوتے تھے یاس کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتے. میرے دوست کی بیوی پدما تو بالکل دم بخود ہو جاتی. اس کے پتلے ہونٹوں پر موت کی زردیاں کانپنے لگتی, اور اس کی گہری آنکھوں میں ایک نہایت ہی رحم انگیز استفسار پیدا ہو جاتا, سب سے آگے ایک خوفزدہ کیوں, اور اس کے پیچھے بہت سے ڈرپوک نہیں. تیسرے مریض کی موت کے بعد میں باہر برآمدے میں بیٹھ کر زندگی اور موت کے متعلق سوچنے لگا. سینیٹوریم ایک مرتبان سا لگتا ہے جس میں یہ مریض پیاز کی طرح سرکے میں ڈالے ہوئے ہیں. ایک کانٹا آتا ہے اور جو پیاز اچھی طرح گل گئی ہے اس کو ڈھونڈتا ہے اور نکال کر لے جاتا ہے. یہ کتنی مزے کا خیز تشبیہ تھی, لیکن جانے کیوں بار بار یہی میرے ذہن میں آئی. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ سوچ سکا. موت ایک بہت ہی بھونڈی چیز ہے. یعنی آپ اچھے بھلے جی رہے ہیں, ایک مرض کہیں سے آن چمٹتا ہے اور مر جاتے ہیں. افسانوی نقطۂ نظر سے بھی زندگی کی کہانی کا یہ انجام کچھ چست معلوم نہیں ہوتا. ایک مرض باہر کہیں گھوم رہا ہے, اگر ضرورت نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں, اگر گھر سے باہر نکلیں تو پوری احتیاط برتیں, اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کیجیے. ہم لوگوں کو اس وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جن پر ہم نے بھروسہ کیا تھا انہوں نے تو ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے. اب ہم ہی ایک دوسرے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے, ورنہ منٹو کے الفاظ میں کہ آپ اچھے بھلے جی رہے اور کہیں سے ایک مرض آن چمٹتا ہے اور آپ مر جاتے ہیں. یہ افسانوی نقطۂ نظر سے بھی زندگی کا چست انجام معلوم نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ جشن منٹو کا اختتام ہوتا ہے. اب کتھا کتن سے ریکھا راؤ اس کاریکرم کا سنچالن کریں گی, اور 15 منٹ جو ہمارے پاس ہیں جس میں ہم لوگ, اگر آپ